बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। वतन अजीज़ इस मरतबा मुश्किल में है, एक परेशानी में। हमारे वतन अजीज़ के लोग तकरीबन 3.5 करोड़ लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जो बड़ी शदीद तकलीफ में और परेशानी। पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने उनकी परेशानी का जिक्र किया था। हमारी फौजी जवान, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान, हमारे रज़ाकार, हमारी आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस और हमारे फलाह इदारे उनकी मदद करें, लेकिन इसके बावजूद वो लोग बड़ी परेशानी में। अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे। साथ साथ हमने ये भी जिक्र किया था कि उन लोगों के लिए जहाँ खुराक पहुँचाई जा रही है, पानी पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पे मेडिसिन्स की भी उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। और मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे मिनिस्टर साहिबान से, हमारे सदर साहब से, कि इस वक्त ये हो रहा है कि जो मेडिसिन्स हैं वो शॉर्ट हो गई हैं मार्केट से। इवन जो सिंपल एक पैनाडोल की गोली होती है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी कि शदीद ज़रूरत। अल्लाह ताला हमारे उन पाकिस्तानियों को भी हिदायत दे जो इस वक्त भी ये काम कर रहे हैं और मेडिसिन्स को जानबूझकर शॉर्ट कर रहे हैं और महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा सदर साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब से, हमारे तमाम सरबराहान से कि इस मसले को फोकस करें, इसको देखें। आम मार्केट में भी जो आम मेडिसिन जो हर घर में यूज़ होती है, जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, वो इस वक्त शदीद शॉर्टेज है, मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है। जहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई, उसकी वजह यकीनन ये भी है कि इस वक्त हमारी तमाम क्रॉप्स ख़राब हो चुकी है। जो हमारी आने वाली फसल थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इवन गंदम, कपास, गन्ना और बहुत सारी चीज़ें, सब्ज़ी ख़राब हो चुकी है। वो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन मेडिसिन जो यहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कराची में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन वो छोटी छोटी मेडिसिन भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। और उसकी वजह ये है कि वो जो मुनाफाखोर हैं या स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने उसको स्टॉक कर लिया है। वो बड़े ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसको। उस माफिया जो है लोगों को सही दामों पर नहीं पहुँचा रहे, लोग बड़े परेशान हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के वास्ते इस वक्त वो हमारे पाकिस्तानियों को जहाँ उन मेडिसिन की ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, हमारी वो ख़वातीन तकरीबन 70,000 प्रेगनेंट लेडीज़ वहाँ पर है, उनको आयरन की कमी है, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको भी मेडिसिन नहीं मिल रही। अल्लाह के वास्ते ये ब्लैक लिस्टिंग छोड़ें, ब्लैक मार्केटिंग छोड़ें और लोगों की मदद करें और ज़ख़ीरा अंदाज़ी जो की है उसको ख़त्म करें। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अभी ये बात करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ बहुत सारी चीज़ें इस वक्त लोगों की पहुंच से दूर हो गई, हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, मकान के हवाले से और खाने पीने की अशिया के हवाले से। एक और कॉमन चीज़ जो मैं जिक्र करूँगा, जो गाड़ियाँ, जो छोटी गाड़ी होती है, एक आम आदमी की, एक आम फैमिली के घर की ज़रूरत होती है, उनके प्राइजेज़ भी देखा गया गुज़िश्ता साल बहुत बढ़ चुके हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि गाड़ी, एक छोटी गाड़ी एक आम आदमी को ख्वाब होता है, वो भी उसकी पहुँच से दूर हो गई है। इसके अलावा बात करेंगे जो इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरे मुल्क में है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। IMF से इमदाद लेने के बाद ये बताया गया था कि इस मुल्क में बड़ी तब्दीली आ जाएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा, लोगों की हालत चेंज होएगी। लेकिन वो डॉलर की इमदाद 1.2 बिलियन आने के बाद भी डॉलर बेकाबू है। पता नहीं डॉलर को कौन काबू करता है, कहाँ से कंट्रोल होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि आखिर डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, और डॉलर ही की वजह से एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों परेशान हैं। मैं तारुफ कराऊंगा अपने मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच रखते हैं। अतीक रहमान साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। मैंने गाड़ियों का जिक्र किया है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ बड़ी महंगी हो गई हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी एक आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही। उसकी क्या वजह है? इवन लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ गाड़ियाँ करते हैं पाकिस्तान में, बड़ी कंपनियों के यहाँ प्लांट से एक इत्तला के मुताबिक दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसकी वजह हम जानेंगे और पूछेंगे गाड़ियाँ लोगों की पहुँच से क्यों दूर हो गई, होती जा रही है। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रेसिडेंट है कार एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर राशिद महमूद ऐवान। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा बिजनेस के हवाले से जब मैंने कहा तो एक बिजनेस लेडी हमारे दरमियान मौजूद है जो कि बिजनेस एसोसिएशन है काटी, उसको लीड करती हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मैडम माहीन असलम, आपको वेलकम कहते हैं। अतीक भाई, मैं आपसे जिक्र करता हूँ, जिससे मैंने जिक्र किया 1.2 बिलियन डॉलर आ गए, जिक्र किया जा रहा था कि आ जाएंगे तो बड़ी खुशहाली आ जाएगी, बड़े दूध की नहरें निकल आएंगी। क्या हुआ सर, वो 1.2 बिलियन कहाँ गए, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं सबसे पहले तो आपको इसका एक प्रीएम्बल बता दूं कि हो रहा ये है कि हमारे पास इस वक्त जो एक्सटर्नल डेट है वो लगभग 141 बिलियन डॉलर्स का है। अब हम कर रहे हैं क्या कि डेट सर्विसिंग में जा रहे हैं, अपना ओरिजिनल भी पे कर रहे हैं और जाहिर है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर रहे हैं। इट इज़ सो पैथेटिक कि हम नए लोन सिक्योर कर करके पुराने लोन्स को पे करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास अपने फंड्स तो अवेलेबल नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो डेट्स हैं वो पाइल अप होते चले जा रहे हैं और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है।
یہ ایک بہت عجیب و غریب سچویشن ہے. اس سچویشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ملک اس وقت بہت برے حالات سے، سیلاب وغیرہ کے حالات سے گزرا ہے، سیزنل اور کیلیمیٹک افیکٹس آئے ہوئے ہیں. $30 بلین کا لگ بھگ ایک لاس ہے جو ہمیں کیری آن کرنا پڑے گا. یعنی $141 بلین، بہت عرف عام میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا. میں ابھی ڈومیسٹک ڈیٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ آلریڈی ہے. جی وہ آلریڈی ہے، وہ ٹریلینس میں ہے، وہ روپیز میں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. پھر یہ $30 بلین کا جو نیا ہمارے پہ خمیازہ آ رہا ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو لاسز ہیں، یہ ایڈ بیک ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے کس طرح ہوگا یہ بات کی بات ہے. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ ہر بزنس میں، ہر انڈسٹری میں، ہر چھوٹی دکان میں، بڑی دکان میں بکس آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بیلنس شیٹس ہوتی ہیں. ان کو ایکولائز کرنا ہوتا ہے، ان کو ایٹ پار کرنا ہوتا ہے. مجھے اپنے ملک میں بیلنس شیٹس ایٹ پار کرنے کے لیے، ایکولائز کرنے کے لیے، اس کا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ایٹ پار کرنے کے لیے $22 بلین چاہیے ہر وقت. وہ $22 بلین بھی اس میں ایڈ بیک ہوں گے. گویا کہ میں آپ کو ایک فریکوینسی میں بتا رہا ہوں، $141 بلین، $30 بلین اینڈ $22 بلین. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان تمام چیزوں کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ ابھی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے آئے اینڈ ہیز بین ویری کائنڈ. انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم اور سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے جس سے یہ گروئنگ اکانومیز جو ہیں، جو انڈر برڈن ہیں ڈیبٹس کے اور ہیوی بوروئنگ ہے ان کے پاس، یہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیسے کریں گے؟ یہ جو ان کی تباہیاں آئی ہیں، یہ پریشانی کیسے، اس کا کوئی میکینزم ڈیولپ ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو لونز ہیں وہ سویپ کر دیے جائیں. لیکن ہمارے پاس ایک کریڈیبلٹی گیپ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے دنیا میں. ہماری کریڈیبلٹی ڈاؤٹ ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہو نہیں سک رہا ڈائریکٹ. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اتنا سب کچھ پائل اپ ہو گیا ہے، کسی طرح سے اس کو تھوڑا سا ایٹ ایزی کیا جائے، کوئی موریٹوریم بن جائے، کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہو جائے. ریلیکسیشن دیں ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کے لیے، تو دے سکتے ہیں، ڈیفرڈ کر دیں. تو اس طرح سے اگر صورتحال بنے گی تو کچھ دوست ملکوں نے کوشش بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی آ رہے ہیں اس میں کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دوست سعودی عرب، ٹرکی، چائنا یا جو بھی UAE وغیرہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، وہ آگے آنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی کریڈیبلٹی کو منوانا پڑے گا. اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم سا نظر آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم ساتھ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لائبلٹیز بہت زیادہ ماؤنٹ اپ ہو گئی ہیں. جب یہ لائبلٹیز ماؤنٹ اپ ہو گئی ہیں تو یہ فارن کرنسی میں ماؤنٹ اپ ہوئی ہیں. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا پرابلم جو کہ ذکر کرنا اس کا بہت ضروری وہ ہے کہ ہمیں ایک تھریٹ آ رہا ہے، اور وہ تھریٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. ہماری ساری کراپس جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں. حد یہ ہے کہ ہم اپنی ویٹ کی کراپ بھی کھو چکے ہیں، کاٹن کی کراپ بھی کھو چکے ہیں، اور جتنی لمبا ذکر ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک فردر امپورٹ بل پہ جانا پڑے گا. لاسٹ ایئر ہم کوئی $10-15 بلین کی امپورٹ کر چکے، جس میں ایڈیبل آئل، ٹی اور فوڈ آئٹمز بھی شامل ہیں. بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اس سال تو ہمیں ٹوٹل امپورٹ پہ جانا پڑے گا. ابھی 6 مہینے تک تو ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم ہائیبرڈ فارمنگ کو سیکھیں اور اس میں جائیں تاکہ کلٹیویشن کے کوئی ریزلٹ نظر آئے. تو بڑا لانگ پروسیس. جی ہاں. تو یہ ابھی سب کچھ ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں جو میں نے جس کا بھی ذکر کیا یہ بہت ضروری ہیں، ایمیننٹ ہیں. ساری دنیا کو آگے آنا ہوگا، ہماری ہیلپ کرنی ہوگی. ہم اکیلے ان پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. یہ ایک سلوگن ہے جو SOS کے طور پہ پاکستان پوری دنیا کو دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اب ہم اکیلے کھڑے ہو کے ان پرابلمس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پوری سیگمنٹ بتا دی، فیگرز بتا دیے کہ کتنا بڑا لائبلٹیز کا پائل اپ ہے جن کو ہمیں دور کرنا ہو. ماضی میں ایسا نہیں تھا لیکن اب ایسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد بھائی. میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھتا ہوں سر، گاڑیاں بڑی مہنگی ہوں گی، پہلے تو مجھے یہ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ایکویشن ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیمانڈ کتنی اور اکارڈنگلی جو آپ کے پاس اویلیبل پروڈکٹ ہے اس کی سپلائی کیسی ہے. تو جو ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گاڑیوں کی یا ہماری لوکل جو ہماری نیڈ ہے، یہ 2 طرح سے پوری کی جاتی ہے. ایک تو لوکلی اسمبل ہوتی ہیں گاڑیاں، اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے جو ہے وہ گاڑیاں یہاں پر آتی تھیں. اب لاسٹ جب گورنمنٹ نے آل آف سڈن امپورٹ پہ پابندی لگائی تو میرے خیال سے پینک میں انہوں نے ان گاڑیوں پہ بھی پابندی لگا دی جو اوورسیز پاکستانی جو اپنی ارننگ کرتے ہیں ابراڈ سے اور پھر ان سے گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹیز بھی ڈالر کی فارم میں یہاں ریمٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کے فارن ریزرو میں بھی اکارڈنگلی اضافہ ہوتا ہے. اچھا، ان کو بھی بین کر دیا؟ جی، ان کو پہلے بین کر دیا، اور اب بین کرنے کے بعد ان پہ 100% سرچارج لگا کے ریگولیٹری ڈیوٹی، تو اب شاید سننے میں آ رہا ہے کہ جو ECC کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے شاید اس کو ریموو کرنے کا کہہ دیا اور نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. تو جب بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق ہوگا تو لازمی بات ہے پھر جو منوپلی ہوگی، اور جب منوپلی ہوگی تو پھر جو بھی
چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائے گی، اور پلس جو ڈالر کی فلکچویشن ہے، ڈالر جو کنٹرول میں نہیں آ رہا، کیونکہ جو سو کالڈ لوکلی اسمبلر تو ہیں بٹ یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ دے آر ناٹ لوکلی مینوفیکچررز، کہ ڈالر کی پرائزز اوپر جانے سے ان کو اپنی پرائز بڑھانی پڑتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہماری جو قوم ہے اس کے ساتھ ایک عجیب جو ہے وہ گیم کھیلا جاتا ہے کہ جو فارمی مرغی اس کو دیسی کر کے بیچا جاتا ہے، اور پتہ نہیں یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا سوچ کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب یہ جہاں پر یہ بگ 3 نے جب اپنے پلانٹس لگائے تھے تو ایک پروگرام تھا جس کو ڈیلیشن پروگرام کہتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے گریجولی ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کرنا تھا. یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہوگی کہ اگر ہماری گاڑیاں یہاں پر مینوفیکچر ہوں، اسٹینڈرڈ وائز بھی ایسی ہوں کہ ہم دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور جو ادارے کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں ان کو اس بات کو باور کروانا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جو یہاں پر لوکلی چیزوں کو آپ مینوفیکچر کہتے ہیں یا اسمبل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ اس کوالٹی کی ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اس کو ایکسیپٹ کریں اور ہمارے پاس فورن ریزروز ہیں. سر کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہے ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ گاڑیاں، اور پرائزز ان کے اتنے ہائی ہیں، دنیا میں سب سے ہائی پرائز ہیں. جی یہ بس مونوپلی جب ہوگی، جب آپ کے پاس چیزیں کم ہوں گی، اویلیبلٹی کم ہوگی، تو وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ بھی 3 سے 4 لاکھ روپے کا اون ہے اور وہ مجبوراً لوگوں کو لینا پڑتا ہے. اب جہاں پر اب دیکھیں اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، موسٹلی لوگوں کو اپنی ہی ریسورسز یوز کرنی پڑتی ہیں ٹریول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اگر یہ چیز بھی آ جائے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے پرابلم ہوگی اور ان کو زیادہ پیسے دے کے لو کوالٹی کی چیز لینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جب سے یہ آن لائن ٹیکسی سروس کا سلسلہ آیا، جو گاڑیاں اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے جہاں پر آتی تھیں وہ فیول وائز بھی اکنامیکل تھیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آفیسز میں کام کرتے تھے ان کے لیے ایک ایکسٹرا ایج حاصل ہو جاتا تھا، ان کو ایک ایکسٹرا انکم ملتی تھی جس سے وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتے تھے. دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر چیز آؤٹ سورس ہو چکی ہے. آپ نے علاج ہیلتھ اپنا پرائیویٹلی کروانا ہے، سیکورٹی کے لیے آپ نے سیکورٹی گارڈز رکھنے ہیں، پانی پورا ملک ڈوبا ہوا ہے بس آپ کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا اور ٹینکرز کی صورت میں آپ کو پانی چاہیے. تو جہاں پر آپ کو بیسک الیکٹریسٹی کے لیے آپ کے پاس جنریٹر ہونا چاہیے، ورنہ آپ ساری جو ہے وہ پوری رات اور پورا دن آپ اندھیروں میں یا گرمی میں گزاریں. تو جہاں پر ہر چیز عوام نے خود کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو چیزیں تھوڑا بہت گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کو بھی وہ نہ سنیں اور اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ حالات جیسے آپ لوگ فیس کر رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے. اس سے اچھی کی امید تو ہم نہیں کر راشد بھائی. میڈم ماہین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کاٹی کی پہلی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کو آپ لیڈ کرتی ہیں. اس وقت میں آپ سے بزنس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جیسے کہ عتیق الرحمان صاحب نے کہا ڈالر آ گئے اور اس کے بعد 30 بلین ہمارا جو ہے مزید ڈیٹ بڑھ جائے گا. تو ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب 1.2 بلین آ جائیں گے، ڈالرز بھی نیچے آ جائے گا اور ساری چیزیں بہتر ہوئیں گی، ایکسپورٹر بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کریں گے. ابھی ایکسپورٹر بھی بڑا پریشان ہے، ایون امپورٹر بھی بڑا پریشان ہے. یہ جو ہے نا ایک وشیش سائیکل میں ہم پھنسنا ہے، جس سے نکلنا لانگ ٹرم پالیسی ہی آپ کو نکال سکتی ہے. شارٹ ٹرم کے مائک آگے کر لیں. شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو جو ہے نا شاید بہت کوئی ریلیف نہ ملے. تو اس میں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک فیکٹ، جو کہ ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی امپورٹ بیسڈ اکانومی. انتہا یہ ہو چکی ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب تو امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ پھر رہنے دیجئے B2B بزنس کی اور پروڈکشن کی بات، جب آپ کھانا پینا امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ آگے را مٹیریل آپ کے ملک میں کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان از سمپلی اسمبلی لائن. آپ کیا کرتے ہیں، آپ امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل، خود تو کچھ بناتے نہیں، خود تو کچھ پیدا نہیں کرتے، اسی کو ری پروسیس کر کے پیک کر کے اور جو ہے نا آپ واپس بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی، ان ریئل مانیٹری ٹرمز آپ کی کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی، بیکاز ایکسپورٹ کے بڑھنے کا مطلب ہے ساتھ ساتھ آپ کی امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو یو آر ناٹ ریئلی ارننگ. اچھا اب جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو آپ انڈیجنسلی بناتے ہیں تو وہ بھی آپ لو ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتا. آپ کے سیریلز ہیں، آپ کے کراپس ہیں، رائٹ، وہ آپ ایز اٹ از اٹھا کے پیک کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، پھر انہی کو پروسیسڈ فوڈ کی شکل میں واپس لاتے ہیں، یا تو کنزیوم کرتے ہیں یا ان کا کچھ اور بناتے ہیں. تو وی آر مطلب ہم ایک کہتے ہیں نا فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. جی ہاں، اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک شوڈ انٹروین ان کنٹرولنگ دا ڈالر. جتنا فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ اس وقت پاکستان میں ہے، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. کنٹرول کرنے والا نہیں، کوئی نہیں کنٹرول کر رہا. اینڈ دس ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ. اف دا اسٹیٹ بینک از ریئلی سنسیئر ود دا کنٹری، دس ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آپ نے جانا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف. جب میں یہ ورڈ یوز کرتی ہوں امپورٹ سبسٹیٹیوشن، بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے.
وہ اس کا برا لگنے کا ریزن یہ ہے کہ وی آر این امپورٹ بیسڈ اکانومی, تو یہاں پہ ٹریڈرز ہیں لیکن وہ ٹریڈرز ایکسپورٹ بیسڈ ٹریڈرز نہیں ہیں, وہ امپورٹ بیسڈ ٹریڈرز ہیں. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چائنا, آپ کا چائنا ہے, ویتنام ہے, آپ کا تھائی لینڈ ہے, سنگاپور ہے, آپ کے برابر میں انڈیا اور بنگلہ دیش ہیں. ان دونوں نے کانسیپٹس آف امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری بنائے, جب کہیں جا کے آج ان کی وہ اسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ یہ لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر آئے. لوکل اپنا آپ کے پاس لیبر کی کمی نہیں ہے, یوتھ آپ کے پاس موجود ہے, R&D آپ کے پاس موجود ہے. آج کل ہم پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ کام کریں, الحمدللہ more than 60%. اینڈ دا یوتھ از ویری ٹیلنٹڈ. تو اب سر نے بات کری کہ پارٹس مطلب لوکل مینوفیکچرنگ نہیں, سر میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے چلتی ہوں جہاں پہ لوکلی مینوفیکچرڈ پارٹس بن رہے ہیں. آپ لوکلی گاڑی مینوفیکچر کر سکتے ہیں. وی جسٹ نیڈ ٹو اٹریکٹ دا پیپل اوور دیر. لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم اور ہے, ہم جب مینوفیکچرنگ کی راہیں بناتے ہیں لوکل, تو اس کے ساتھ ایک ایکو سسٹم چلتا ہے جو کہ یہاں پہ نان ایگزسٹنٹ ہے اینڈ ویری ویری انفرینڈلی ہے ٹو دا اسمال بزنس. نہ آپ کے پاس اسمال بزنسز جس میں میں اسٹارٹ اپس کہہ لوں یا مائکرو انٹرپرائز کہہ لوں, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پالیسی نہیں ہے. میں حکومت سے کسی ایکسٹراڈنری زون کی بات نہیں کرتی, میں کسی اس کی بات نہیں کرتی, بٹ دے شوڈ بی گیون ٹیکس ریلیفس, دے شوڈ بی گیون سیپریٹ لیبر پالیسیز, دے شوڈ بی گیون کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ. ان کو کمپٹیشن سے بچانا ہے. آپ نے مس ماہین آپ کا جواب آ گیا. ہم بات کریں گے بریک کے بعد عتیق بھائی سے کہ ایس ایم ای کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایس ایم ای کا بڑا رول ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم میڈم ماہین سے بات کریں. عتیق بھائی, انہوں نے ذکر کیا ایس ایم ای کے حوالے سے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کا بڑا رول ہے, اور ایک لفظ انہوں نے کہ امپورٹ بیس اکانومی. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ ایس ایم ای میں ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنی ہماری ایس ایم ای جو ہے گرو کر رہی ہیں, یا ان کو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے اس ملک میں؟ اچھا, میں فیل کروں گا اپنی ڈیوٹی پہ اگر ماہین نے اتنی اچھی باتیں کی اور اس پہ میں ایک چیز ایڈ نہ کر دوں. جی, بات ساری ہو رہی تھی کہ امپورٹ بیس اکانومی اور امپورٹ سبسٹیٹیوشنس, یہ ساری چیزیں, یہ سارا کچھ اور ایس ایم ایز تبھی پاسبل ہے جب ہم ایک چیز کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں, اور وہ آئی ایم شیور آپ ایگری کریں گے. بات ساری ہے کہ ایک وقت آیا تھا ہمارے ملک پہ جب ہم کہتے تھے ہم ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی پہ جاتے ہیں. جب ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی پہ جاتے ہیں تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں. جب آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو آپ کل کر رہے ہوتے ہیں ایکسیس ٹو فائنینس کو, بینک سے جا کے پیسہ لینا اور کاروبار کرنا. یہ چیز جب کل ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ایس ایم ایز. پاکستان آپ نے پوچھا ایس ایم ایز کہاں کھڑے, تو میں اس بات سے اس کو لنک کرتا ہوں کہ جو ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی ہے جس میں آپ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھاتے ہیں, تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو دنیا کے ممالک ہیں, میری بات پہ غور کیجیے گا, دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ ریٹس کو مستقل بڑھا رہے ہیں تاکہ جو نان ڈیولپ کنٹریز ہیں, جو انفلیشن کا شکار ہیں, جو گروئنگ اکانومیز ہیں, ان کی جو بورنگ کیپیسٹیز ہیں نا وہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جائے. وہ پیسہ نہیں پے کر سکے اور کہیں کہ ہمارے جو ڈیٹ کو ہے نا سویپ کر دو, جو پہلے پروگرام کا حصہ ہم لوگوں نے بات کی, یہ اس طرف کی مجبوری کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں اگر آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے, مانیٹری پالیسی کو آپ اس کو ٹائٹننگ کریں گے اور آپ کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا, تو ایکسیس ٹو فائنینس خراب ہو جائے گا. اور ایس ایم ایز کی گروتھ کے لیے ایکسیس ٹو فائنینس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بینک جائیں, پیسہ لیں ایزی ٹرمز میں, ایزی انٹرسٹ ریٹس میں, سو دیٹ آپ کما کر کے اس کو واپس کر سکتے. اس ملک میں ایس ایم ایز کے متعلق 82% کمپوننٹ ہے ہمارے ملک کا ایس ایم ایز, اور تقریباً لگ بھگ 40 سے 45% جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ٹیکس پہ. جب اتنی بڑی کنٹریبیوشن تو ایک لارج شیئر ہے یہ. اس لارج شیئر کو ہمیں انکریج کرنے کے لیے سب سے پہلی کام جو کرنا چاہیے وہ یہ اس کی انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کو اوپن کریں, اور انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز اوپن اسی طرح ہوں گی جب ہم اپنے ایکسیس ٹو فائنینس کو آسان کریں. ایکسیس ٹو فائنینس دن پر دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی پائپ لائن پر ہے کہ ہمارا جو بیسس پوائنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. تو جب مزید بڑھ جائے گا تو ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس ڈیفیکلٹ ہوتا چلائے گا, اور ہر چھوٹا کاروباری, اسمال میڈیم انٹرپرائزز بینک سے بورو نہیں کر سکے گا اور نئی انویسٹمنٹس نہیں کر سکے گا اور اپنی گروتھ میں پارٹیسپیشن نہیں کر سکے. جب وہ پارٹیسپیشن نہیں کرے گا تو ایس ایم ایز آٹومیٹیکلی کل ہوں گی. ساری دنیا کی ترقی, ساری دنیا کی جو اس وقت نفاست نظر آتی ہے وہ آپ کو ایس ایم ایز کی گروتھ پہ نظر. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں
अलग ऐलान ये बात करूंगा कि हमारे एसएमईज को ना सिर्फ ये कि नेग्लेक्ट किया गया बल्कि उनको टॉर्चर किया गया और उनको सबोटाज किया जा रहा है। आज भी यही हो रहा है। मैं प्रोटेस्ट करता हूं इस टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक की आती है आईएमएफ के डिक्टेशन के तहत। भाई हो गया, आईएमएफ ने लोन दे दिया, अब टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी से इस मुल्क को बचा लो, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को जो अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, नए प्लेयर्स आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये सब कर नहीं पाते बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका जो है वो बहुत, एक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट उनका बहुत महंगा हो जाता है। ये सिंपल बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग से निकालकर इजी टर्म्स पे लाकर इंटरेस्ट रेट्स को कम करके एक्सेस टू फाइनेंस को आसान कर दिया जाए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बैक हैंड से आपके एसएमईज की ग्रोथ सामने आनी शुरू। ठीक है राशिद भाई, मैं आपसे 1 सेकंड सवाल करूंगा गाड़ियों के हवाले से। अच्छा मुझे ये बताएं जो इम्पोर्टेड अभी व्हीकल्स बंद कर दिए हैं तो इसकी ये वजह भी है जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ी उनकी प्राइसेस हाई कर दी है। सपोज इम्पोर्ट अगर खुल जाए। जी मैं इस सवाल से आने से पहले सर की बात को जरा सा आगे इस तरह से बढ़ाऊंगा। देखें, जो हमारे पास बिजनेस करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है, जहाँ बैंक से हम लोग हासिल करते हैं या कुछ लोगों के पास है बट वो किसी भी सूरत में उसको डिक्लेयर नहीं कर सके, तो वो कोई फैक्ट्री या कोई छोटा सेटअप लगाते हैं तो इदारे उनसे पूछते हैं ये पैसा आप कहाँ से लेके आए। तो वो चीज़ें जो है आपकी इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं बन रही। हमारी लास्ट गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम्स लेके आती है, मगर मैं समझता हूँ एमनेस्टी स्कीम के साथ बिजनेस प्लान पूछना चाहिए कि आप कितने लोगों के लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट करोगे और क्या वैल्यू एडिशन करोगे इकोनॉमी में। उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या होता है कि जो यहाँ पर सबसे आसान काम है लैंड परचेज कर लेना, जो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है हमारी जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन में जाती है, इससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाती है और वो जो है इस तरीके से हम ग्रो नहीं कर रहे। जहाँ तक आपने बात की जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई, वो किसी भी प्रोडक्ट के तयन करने का एक बेसिक जो है वो एक स्केल है वो करने का। जो पहले इंपोर्टेड गाड़ियां एक वैक्यूम को जो है वो फिल करती थी, जिसका कि आपके फॉरेन रिजर्व पे भी एज सच डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आता था और जिसकी जो ड्यूटीज भी डॉलर की फॉर्म में आपको रिमिटेंस आती थी अब्रॉड से, वो जब गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ सडन उनको स्टॉप कर दिया तो उस वजह से वो गाड़ियां अब नहीं आ पा रही, या उन पे जब अभी रिसेंटली जो ड्यूटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज की हैं तो इस वजह से जो है जो प्राइसेस जो अब लोकली गाड़ियां आपके पास जहां अवेलेबल है या जिन लोगों के पास अगर वो इंपोर्टेड गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है जापान में जो उनके यूनिट्स खड़े हुए थे। अब यहाँ पर यह बात भी समझ में नहीं आती कि जब से कोरोना का इशू आया है शिपमेंट्स के लिए 3 से 4 मंथ चाहिए होते हैं, यानी कि अवेलेबिलिटी नहीं होती शिप्स की, तो ये ऑलरेडी पेड यूनिट्स थे जो लोगों ने पेमेंट्स वहां की हुई थी, उनको भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। इनके आने से कोई नुकसान नहीं होना था, इनके आने से गवर्नमेंट को ड्यूटीज की मद में अच्छा खासा रेवेन्यू मिलना था। ठीक है मैडम माहिन, मैं आपकी तरफ दोबारा हुआ, आप गाटी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि हमारे दोनों मेहमानों जिक्र किया, एसएमई का जिक्र किया, यूथ का भी हमारे पास जिक्र हुआ, 60% मोर देन 60% हमारे पास यूथ है, हम उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यूथ को कैपिटलाइज करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जॉब जो है ना वो एक कैपेसिटी तक इंडस्ट्री दे सकती है। अगर मेरे पास 100 लोगों की गुंजाइश है तो मैं 101 नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपने एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स चाहिए, बैलेंस शीट्स अपनी मेंटेन करनी है, और फिर अगर जो काम मुझे 100 लोग दे रहे हैं उसमें मैं 110 क्यों करूँ। तो इंडस्ट्री की कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की, उसके बियॉन्ड इंडस्ट्री इनको हायरिंग नहीं करेगी। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग का आ जाता है। वैसे तो इंडस्ट्री अपने ओन पे बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है और ट्राई कर रही है, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट का डोमेन होती हैं। अगर आप इस यूथ को प्रॉपरली प्लान करें तो आप इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, आपने आजकल ये वर्ड बहुत सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, और दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, मगर यहाँ पे लोग जो हैं इसको फोकस नहीं कर रहे। इससे होता क्या है, स्टार्टअप इज़ अ स्मॉल एंटिटी जो कि एक इनोवेटिव चीज़ बनाती है जिससे इंडस्ट्री को बहरहाल किसी ना किसी तरह फ़ायदा होता है। या तो टेक्नोलॉजी उसकी इंप्रूव होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है, या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। तो ये तो इंडस्ट्री का फ़ायदा हुआ, लेकिन इससे वो जो एक बच्चे ने एम्प्लॉयमेंट ली है तो वो अपने साथ 4-6 बच्चे और मिलाता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। ये तमाम बच्चे एंगेज हो जाते हैं एक अच्छे काम की तरफ, बजाय इसके कि हमारा ह्यूमन ड्रेन हो, कैपिटल ड्रेन हो और बाहर जाके ये छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हों। उससे बहुत अच्छा है कि ये अपने यहाँ पे स्टार्टअप्स लगा रहे हों। स्टार्टअप से क्या होगा, एसएमईज बूस्ट होंगी, आपको लोकल प्रोडक्शन और लोकल इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलेगा, एंड टुमारो यू विल बिकम अ एक्सपोर्टिंग नेशन rather than an importing। वैसी जैसे कि भाई ने बताया कि अभी
اتنا اسٹیٹ بینک نے جو 15% میرا خیال ہے مارک اپ ریٹ ہے، تو ایسے میں اچھا دیکھیں صرف ایکسیس ٹو فائنانس بینکس نہیں ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. بینکس نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وینچر کیپٹلسٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بہت آ رہا ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم انوائٹ کرتے ہیں وینچر کیپٹلسٹ کو کہ پلیز کم آن بورڈ ود اس. وینچر کیپٹلسٹ آئیے، اس کے بعد پھر ہماری لارج اسکیل انڈسٹری ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے، ہم نے اس کو بھی انوائٹ کیا ہے، ہم نے ان کو بھی انکریج کیا ہے کہ پلیز آئیں اور ان بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور جنریٹ کریں فائنانسز. اس کے علاوہ پھر بہت سارے فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے اندر بچے ہمارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ HSC کے بجٹس ہوتے ہیں. تو مطلب وائی اونلی ڈیپینڈ آن بینکس. تو ہمارا، اور ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو ایک سوسائٹی ہے دیٹ بینگ اے مسلم سوسائٹی، یہاں پہ انٹرسٹ فری سسٹم ہونا چاہیے تھا بینکنگ کا، جو ویری انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور ہمارا بچہ انٹرسٹ کی طرف جاتا نہیں ہے. جب کامیاب جوان پروگرام یہاں پہ ایکٹیولی کام کر رہا تھا تو وہ میں بچوں کو پروموٹ کرتی تھی. اس میں آئی تھنک اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے، پتہ نہیں 3 لاکھ کا اماؤنٹ ہے یا کتنا اماؤنٹ تھا، بہرحال اس کے اوپر انٹرسٹ تھا. بچوں نے وہ لینے سے منع کر دیا اینڈ دے سیڈ کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ وچ از آن انٹرسٹ. ہم اللہ کے ساتھ لڑائی کر کے ہم یہ کاروبار نہیں شروع کر سکتے. اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ. یہ ان بچوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کے پاس شاید 2 وقت کا پراپر کھانا نہیں تھا. تو بینکنگ کی طرف تو بہت سارے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو وی ہیو ٹو جنریٹ سورسز ادر دین دا بینکنگ چینل، جس میں نے آپ کو وینچر کیپٹلسٹ کہا، لارج اسکیل انڈسٹریز کہا، اور اس طریقے سے مطلب وی آر ورکنگ آن کچھ کمیونٹی بیسڈ فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے ہمارے شہر میں. تو وی آر لوکنگ فار سورسز ادر دین دا بینکنگ سیکٹر. تو بس یہ ہے کہ ان بچوں کو چینلائز کرنا ہے. انڈسٹری نے ان کو وہ مٹیریلز بتانے ہیں جن کے اوپر وہ کام کریں تاکہ امپورٹس کم ہوں اور ان بچوں کے بزنسز بنیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ونس یو اسٹینڈ آن یور فیٹ یو کین بیکم اے ایکسپورٹنگ کنٹری ایز ویل. مگر اس میں گورنمنٹ کی ہمیں تھوڑی سیریسنس چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک بات اگر اجازت ہو تو بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو انٹرپرینیورشپ ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو شاید ہم یہاں پہ مس کر رہے ہیں، وہ ہے سیلف فائنینسنگ. وینچر کیپٹل کے تھرو ہو چاہے کمیونٹی سسٹم کے تھرو ہو، یہ سارا کچھ سارا بینک سے بورو ہوتا ہے اور پھر آگے اس کا ریپلیکا سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ اپنے اس کے ریٹ کو بیسس پوائنٹس کو جب مائنورٹی پالیسی میں جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہو تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس پہ پڑتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، جو بات آپ نے انٹرپرینیورشپ کی اور جو بات آپ نے ان کے اسٹارٹ اپ کے لیے کی، یہ سب کی سب اپنی جگہ دھڑی رہ جاتی ہے. کیونکہ ان اینی کیس یہ جس سورس سے بھی پیسہ آ رہا ہے نا، وہ سورس بنے گا ہی اس کے تھرو جو اس کی فارمیٹ پہ جس کی سیمنٹنگ جو ہو رہی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پر ہو رہی ہے. وینچر کیپٹل ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ سارا بورنگ کر کے پیسہ آگے جنریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ سب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی سیلف فائنینسنگ بالکل رکی ہوئی ہے. آئی ایم گارنٹیڈ کہ یہ چیز کامیابی طرف نہیں جا رہی. آپ نے بہترین بات کی، یہی فیوچر ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارے یوتھ کا. لیکن یہ سب کچھ اس لیے رکا ہوا ہے کہ کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کسی گورنمنٹ نے دھیان نہیں دیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لونز تو ضرور فلوٹ کر دیے، پروگرام ضرور دے دیے، لیکن جہاں پر وہ سیلف فائنینسنگ، ان کا ایک ایگو ہے، آپ نے بھی بتایا، اس ایگو کو وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں وہ سیلف فائنینسنگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، وہ انکریج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ایک سیلاب گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستانی کی مشکلات آسان فرمائے گا انشاءاللہ. ایک سیلاب ابھی آنے والا ہے، بے روزگاری کا، بھوک کا، غربت کا، افلاس کا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا ایک اور سیلاب کا، ایک اور سیلاب جو آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، غربت کا، بھوک کا، افلاس کا، بے روزگاری کا. ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. عتیق بھائی، جیسے کہ مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، ہماری ساری کراپ خراب ہو گئے، ہمارے لوگ برباد ہو گئے. تو ایک سیلاب اور ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم ویسے ہی امپورٹ کر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ویسے ہی امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے ابھی اپنے انیشیل اسٹیج میں بتایا کہ امپورٹ بل ہمارا ویسے ہی بڑھ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے، کتنے چیلنجز ہیں ہمارے لیے آنے والے وقت میں؟ چیلنجز تو بے انتہا ہیں. اب ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ مجھے سے آدمی سے سوال پوچھے تو وہ ایک ہی بات کہے گا کہ کسی طرح بھی ہم کو ملک کو اندر ایک گڈ گورننس لانا ہوگا. پانی کھڑا ہے تو پانی کو نکالنا ہے. جب پانی نکل جائے گا تو ایک اچھی کراپ آ جائے گی، بمپر کراپ آئے گی ایکسپورٹ کی. مائن ابھی کہہ رہی تھی مجھ سے، بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. بات ساری ہے کہ انیشیٹو کون لے گا، اور جو کرونک کرپشن ہمارے اندر آ گیا اس سے ہمیں اپنے آپ کو
ہاتھ جوڑ کر جو ہے نا اپنا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اس سے نکلنا پڑے گا کسی طرح. یہ دو چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے ہم پرابلمس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں گے, ہم باتیں کرتے رہیں گے, ہم کہیں گے ہمارا ایکویٹی مارکیٹ بھی خراب ہے, ہماری اسٹاک بھی خراب ہو گئی, ہم نے اتنا لاس وہاں کر لیا, ہم نے اتنا لاس وہاں کر دیا, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں چل رہی, ہماری اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ رکی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, لوگ جاب لیس ہوتے رہیں گے, ان امپلائمنٹ ہوتا رہے گا اور پریشان کن صورتحال بڑھتی چلی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی ہیں ہمیں گڈ گورننس اور ساتھ ساتھ سنسیئرلی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ بھائی توبہ یار اس کرپشن سے, اس سے ہمیں بچنا ہے. جب ہم اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے راستے سر صاف. پیناڈول نہیں مل رہی, اتنی مہنگی کر دی لوگوں نے, آپ دیکھ لیں کتنی باتیں کریں گے, ایک کے بہت اوپر دور کی ایک بات کر رہے ہیں, باقی چیزیں مہنگی ہوں گی. راشد بھائی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ مجھے کہتے ہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے ونس اگین کہ ایک سیلاب بے روزگاری اور مہنگائی کا اور غربت کا آ رہا ہے, جو آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا چیلنج ہے, اس کو نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا چیلنج جس کی وجہ سے یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے یہاں اس وقت ایسی کیفیت ہے کہ جیسے کسی کے پیرنٹس میں سے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں کہ بٹوارے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں کون سی جائیداد آئے گی اور کیا آئے گی, بجائے اس کے کہ وہ اس کی علاج کروائیں, اس کی ٹریٹمنٹ کا بندوبست کریں. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں عجیب ایک کلچر ہے کہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے, ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈسکشن سے آپ کو ویز ملتے ہیں کہ کس چیز کا کیا سولوشن ہے. یہاں ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں, ایک کہتا ہے آپ چور ہو, دوسرا کہتا ہے آپ بھی چور ہو. سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, جیسے آپ کا احساس پروگرام ہے یا آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, دیکھنے میں بڑے اچھے پروگرام لگتے ہیں, مگر جو لوگ اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, اگر ان کی آپ الیکٹریسٹی کی ریکوائرمنٹ دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ہارڈلی ایک پنکھا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ انرجی سیور ہو گیا, کیونکہ وہ بڑے گھروں میں نہیں رہتے. آپ بجائے ان کے ہاتھ میں کیش دینے کے اگر ان کو سولر سسٹم کے پینلز پرووائڈ کریں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے پاس ایک الیکٹریسٹی کی بھی ان کی ایشو ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ چیزیں وہ ہو جائیں گی. بہت خوبصورت بات. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں ویژن کا فقدان لگتا ہے. اب میں اوورسیز پاکستانیز کو جہاں ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہمارے ہاں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اس ڈیفینیشن کو چینج کریں, اوورسیز پاکستانی کی ڈیفینیشن کو چینج کریں. ہم آئی ٹی کے دور میں رہتے ہیں, گلوبلائزیشن کے دور میں رہتے ہیں. ہر اس بندے کو اوورسیز پاکستانی ڈکلیئر کرنا چاہیے جو چاہے پاکستان میں بیٹھ کے سروسز دے رہا ہے اور فورن ریمیٹنس کا باعث بن رہا ہے, فورن ریزرو کو انکریز کرنے کا باعث بن رہا ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, دوسرے اداروں کے پاس جاتے ہیں, بڑے سخت اس میں آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی مجبوراً آپ کو مہنگائی کرنا پڑتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکس لگانا پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہمارے پاس ایک آیا, انہوں نے ایک پالیسی لے کے آیا کہ ایک خاص ادارے کے لوگوں کو کہا کہ آپ گاڑیاں امپورٹ کر سکتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ, جب جو بھی ابھی ایک بات چل رہی ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر اگر کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ریزروز میں $1 لاکھ تک کی ریمیٹنس کا باعث بنتا ہے تو اس کو اسپیشل ریلیکسیشن دینی چاہیے ڈیوٹیز میں, تاکہ وہ خوش ہو اور وہ زیادہ کام کرے اور اپنے ملک میں وہ کرے. ہم نے لوگوں کے لیے اپریسیشن کے ڈفرینٹ ویز نکالنے تاکہ وہ اکنومیکلی بھی اوپر جائیں, وہ ہوں اور ملک کی جو اکانومی میں ان کا جو ہے وہ مزید پازیٹیو رول پلے کر سکیں. ٹھیک ہے میڈم ماہین, جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا, میں آپ سے بھی یہ سوال کہوں گا کہ کیا چیلنجز ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ دیکھیے, اٹ آل ڈیپینڈز آن ہاؤ یو تھنک. چیلنج کا ورڈ یوز کریں یا اپارچونیٹی کا ورڈ یوز کریں. آئیڈ رادر یوز دا ورڈ اپارچونیٹی, کیونکہ اب ایک فلڈ آیا آپ کے پاس, آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی دریا کا روٹ کیا ہے. اب آپ اس دریا کے روٹ کو چھوڑ کے نیکسٹ اس پہ پلاننگ کر کے, پراپر پلاننگ کے ساتھ اپنا ایگریکلچر پلان کریں, ایگریکلچرل لینڈ پلان کریں, اور ادھر جو ہے نا آپ پراپر پالیسیز دیں. دیکھیں ہم ایٹ لیسٹ ان چیزوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں, جو کہ ہمارے بس میں ہیں. ایگریکلچر ہمارے بس میں ہے, ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر کے اوپر ریسرچ بھی ہے, یونیورسٹیز بھی ہیں, دنیا میں بہت کام ہو چکا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. وہاں سے ہم شروع کریں, پھر ہم اپنی دوسری انرجی پالیسی لے کر آئیں. اس وقت انڈسٹری کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے نا وہ انرجی کا ہے. وہ ڈالر ایک طرف, انرجی جو ہے نا وہ ایک طرف. آپ کے پاس کول کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں. آپ اپنی بجلی ودن 10 روپیز پر یونٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور NTDC کر بھی رہا ہے یوزنگ تھر کول. تو وائی کانٹ وی گو فار اے انرجی پالیسی؟ ہائیڈل انرجی آپ کے پاس ہے, کول کی انرجی آپ کے پاس ہے, کول سے گیس بھی جنریٹ ہو سکتی ہے,
ونڈ انرجی ونڈ کوریڈور کراچی کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, تو وائی کانٹ وی ہیو انرجی پالیسی. دی سنسیئرٹی اور جو وہ ہے نا آپ کی ول ٹو ڈو وہ لیکنگ ہے, وہ گورنمنٹ کو لے کر آنی ہوگی. آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن, جی بالکل جو عتیق صاحب نے بات کری وہ بالکل پرفیکٹ بات کری, اور کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں, بالکل لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو گو فار اے چارٹر آف اکانومی وچ شوڈ اسٹینڈ ویری ویری انڈیپینڈنٹلی آف دا پولیٹیکل کرائسس. یہ نہیں ہے کہ آج پولیٹیکل کرائسس ہوئے کل اکانومی بیٹھ گئی. یہ دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا, نہ ہم نے امریکہ میں دیکھا, نہ چائنا میں دیکھا, نہ یو کے میں دیکھا. سب جگہ اکانومی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک گورنمنٹ گئی دوسری اس کا پروگرام کر دے. عتیق بھائی میں آپ سے اس پہ کمنٹس لینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, پولیٹیکل چینجز آتے ہیں, لیکن اکانومی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں ایسا کیوں ہوا کہ گورنمنٹ چینج سب کچھ چینج؟ دیکھیے بات ساری ہے کہ بہت اچھی بات کی, اگر بہت اچھی بات ہے, بہترین بات ہے. ایک چارٹر آف اکانومی دنیا میں ہمیشہ پریویل کرتی ہے ہر جگہ. ہمارے یہاں کیا بدنصیبی چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں چارٹر آف پالیٹکس پریویل کر رہا ہے. بس تیری بات اچھی میری بات اچھی, تیری بات بری میری بات بری, اسی میں پورا ملک چل رہا ہے. اگر ہم یہ اس بات کو سرے سے سوچتے ہیں کہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بلا کر چارٹر آف اکانومی کو پریفرنس دیں اور باقی ٹھیک ہے اپنی جو چیزیں کرتے رہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں وہ بڑے آرام سے حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح. سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں؟ جی میں تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ہمارے پاس, جیسا کہ میم نے کہا کہ اپورچونٹی بھی ہے, ہم نے پازیٹیو ویز میں سوچنا ہوگا اور ہماری لیڈرشپ کو اس وقت سارے اختلافات بلا کے ایک پیج پہ آنا ہوگا. گو کہ مشکل لگتا ہے, مگر یہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری قوم بہت زیادہ سفر کرے گی. میڈم ماہین, میں چاہوں گا کہ آپ کو میسیج دیں گی. سمپل میسج ہے, بی پاکستانی بائی پاکستانی اینڈ پریفر میک ان پاکستان. ساری پرابلمس کا حل ہے. جی بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں اپنے مہمان عتیق الرحمان صاحب, راشد محمود صاحب, میں میڈم ماہین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پروگرام کے آخر میں کہ جس طرح ہمارے مہمانوں کا کرونک کرپشن میں ہم انوالو ہو چکے ہیں. ایک پیناڈول کی گولی بھی اتنی مہنگی کر دی ہے اس وقت اس کنڈیشن میں جہاں کروڑوں لوگ, تقریباً 3.5 کروڑ لوگ سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں, وہ پیناڈول کی گولی بھی ہم نے اتنی مہنگی کر دی. باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نیکی ڈالے, اور یقیناً ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اپنی حکومت سے, ہمارے اپوزیشن سے, کہ اس مشکل گھڑی میں ایک پیج پر آئیں. جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا, آپس میں بیٹھ کے اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے ایک پیج پہ آئیں اور کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن تیار کریں. اس وقت قوم بڑی مشکل میں, ہمارے 3.5 کروڑ لوگ تقریباً سیلاب سے تباہی ہو گئے, برباد ہو گئے. میں خود گیا ہوں, میں نے وہاں جا کے دیکھا 4-4 فٹ پانی, ابھی بھی پانی وہاں کھڑا ہے. ایون گندگی ہے, مچھر ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, بہت برے حال میں بیچارے. اور 1 مہینے بعد سردی کا سیزن آنے والا ہے, ان کے پاس بیچاروں کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے, گرم کپڑے تو دور کی بات, پانی نہیں ہے صاف پانی. وہ لوگ بیچارے وہی گندا پانی پی رہے ہیں, اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات ہو رہی ہیں بچوں کی, خواتین کی. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان زندہ باد.